अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, 9 मई के वाकयात के बाद पीटीआई के लिए मुश्किलात मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। हमने देखा कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात के बाद चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जिस अंदाज में बैक टू बैक बयानात दिए जाते रहे, मुसलसल जो बदलता बयानिया रहा, उस पर वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से आज एक बयान सामने आया जिस पर वजीर आजम ने यह कहा कि चेयरमैन पीटीआई का 9 मई के वाकयात को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तशबीह देना गुमराह कुन है। साथ में वजीर आजम ने यह कहा कि चेयरमैन पीटीआई खुल्लम खुल्ला मकामी और गैर मुल्की मीडिया पर गलत मालूमात फैला रहे हैं, जो ज़ाहिर है रियासत के खिलाफ एक पूरा बयानिया बनाया जा रहा है। ज़ाहिर है जिस तरह से मैंने बात की कि बैक टू बैक जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आई, इस पर आज रद्द-ए-अमल दिया वजीर आजम ने। इसके साथ साथ नाज़रीन, ज़ाहिर है एक सवाल जो बहुत ज़्यादा हल्कों में अभी भी पूछा जा रहा है वो ये कि इलेक्शन कब होंगे, और यही सवाल आज मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछा गया। उन्होंने जवाब दिया कि इलेक्शन का फैसला करने से पहले ये देखना होगा कि मुल्क को नए हंगामों की भीड़ चढ़ाना है या फिर मईशत को खड़ा करना है। अब देखना ये है कि इलेक्शन होते हैं या नहीं, इलेक्शन होते हैं या नहीं ये तो देखना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो ग्रुप बंदी है, जोड़ तोड़ है सियासी, वो अपने उरूज पर है। पंजाब इस सारी सूरत हाल का हम देख रहे हैं कि मरकज बना हुआ है। डेमोक्रेट्स के नाम से पीटीआई का नया हम ख्याल ग्रुप सामने आ गया। जहांगीर तरीन अपनी एक्टिव है। जरदारी साहब बड़े टाइम से हम देख रहे हैं कि लाहौर में डेरे जमाए बैठे हैं। मुसलसल हम देख रहे हैं कि जनूबी पंजाब के बहुत सारे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। नून लीग कहाँ स्टैंड कर रही है, और नई जो सफबंदी है ये ज़ाहिर है क्या इसका एंड रिजल्ट होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का तो ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर आने वाले जो लोग हैं उनकी नून लीग में स्पेस नहीं है। बहरहाल सारी सूरत हाल पर, सियासी सिनारियों पर बात करेंगे। बात करने के लिए स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर बहरामंद तंगी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया तंगी साहब आपके वक्त का। तंगी साहब, सबसे पहले तो सर जरदारी साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। जाहिर है पंजाब इस वक्त सियासत का गढ़ बना हुआ है, नई जमातें, नई ग्रुप बंदी जो है सामने आ रही है, लेकिन बिलावल साहब को लाने के लिए भी कहा जा रहा है कि बड़ी तगदो हो रही है। जनूबी पंजाब से धड़ाधड़ लोग जो हैं वो आपकी जमात में शामिल हो रहे हैं। सर, आने वाले इलेक्शन में आपकी जमात कहाँ स्टैंड कर रही है? कहीं जाहिर है जहांगीर तरीन साहब के साथ अलायंस की भी खबरें चल रही हैं, तो क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोनिया, जहाँ तक जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की पंजाब में बैठना और जनूबी पंजाब के लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होने की बात है, दूसरी बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एज ए प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क को लाने की बात आपने की, और तीसरी बात आपने जो सवाल पूछा कि जो ग्रुप बंदी बन रही है इसका क्या स्टैंड है जहांगीर तरीन का। मैं समझता हूँ कि देखिए, सियासत में हर पार्टी का लीडर, उसकी ये कोशिश है कि वो इलेक्शन से पहले साथियों से मिले, लोगों के लिए दरवाजे खुले रखे, जमहूरियत पसंद लोगों के लिए, सियासी लोगों के लिए, सियासी वर्कर के लिए। तो मेरे ख्याल में ये जरदारी साहब का भी हक है और ये तमाम लीडरशिप का हक है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करे इलेक्शन से पहले, और फिर इलेक्शन कैंपेन में वो अपना मैनिफेस्टो, अपना प्रोग्राम आवाम के सामने रखते हैं, वोट मांगते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए लाने की जो बात की है, मैं समझता हूं कि मैं एग्री नहीं करता हूं। अगर आवाम ने वोट दिया, अगर हमारे एमएनए ज़्यादा गए, और फिर जाहिरी बात है कि अगर एक पार्टी हुकूमत बना सकती है, फिर भी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की कोशिश ये होगी, और ये कोशिश रही है कि वो चाहते हैं कि तमाम लोग मिलके, तमाम पार्टी मिलके पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाले। तो उस वक्त अगर बिलावल भुट्टो, पीटीआई छोड़कर जाने वालों के लिए नून लीग ने कहा है जगह नहीं है, लेकिन आपकी जमात में उनके लिए स्पेस मौजूद है। वैसे आपकी जमात के बड़े सीनियर रहनुमा ने कहा, फवाद चौधरी साहब के हवाले से उन्होंने कहा यहीं से गए और यहीं वापस। देखिए, ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी उन लोगों को नहीं गले से लगाएंगे जिन लोगों ने जना हाउस पे हमला किया है, जीएचक्यू पे हमला किया है, पाकिस्तान की डिग्निटी पे वार किया है। तो मैं समझता हूं कि उन लोगों के लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन जिन लोगों ने इससे पहले पार्टी में रह चुके हैं मुख्तलिफ पार्टी में, जाहिर बात है कि पीटीआई में तो वो लोग हैं जो कि मुख्तलिफ पार्टी से आके, तो अगर वो लोग पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि नहीं, हम तशद्दुद की सियासत नहीं चाहते हैं, हम मजम्मत करते हैं और हम पीपल्स पार्टी में आना चाहते थे कि हम
ایک اسٹرانگ جمہوری نظام کے لیے جناب آصف علی زرداری صاحب کی خدمت میں کام کریں تو میرے خیال میں دروازے کھلے ہیں. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. احتشام صاحب, 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف تو تقریباً تمام نمایاں سیاسی رہنماؤں سے خالی ہو گئی. اب نئی صف بندی, نئی گروپ بندی منظر عام پر آ رہی ہے. آپ کہاں سٹینڈ کرتا دیکھ رہے ہیں, خاص کر یہ جو تحریک انصاف ہم خیال گروپ ڈیموکریٹکس کے نام سے منظر عام پر آئے؟ سنیے, بالکل صحیح کہہ رہی ہو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی جس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, ان کے لوگ جس طرح چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور جا رہے ہیں, اور خاص طور پہ وہ 5 آدمی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ بنانے میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے اور یا ساتھ دیا, اس کے بعد تو آپ دیکھ لیں کہ صورتحال کیا رہ جاتی ہے, وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. لیکن سونیا, ابھی جو بات ہو رہی ہے, ہم خیال گروپ ہے, یہ ہاشم ڈوگر والا اور مراد راس والا, یہ کتنا کامیاب ہے, وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ 25 سے زیادہ ہمارے پاس بندے آ گئے ہیں, ایم این ایز, ایم پی ایز. اس طرح جاگیر ترین گروپ, وہ بھی آپ دیکھ لیں ایک نئی پارٹی بنا کے آ رہے ہیں سامنے. پھر چودھری شجاع صاحب کی پارٹی میں بھی جس طریقے سے پہلے ایک زمانے میں لوگ لائے جاتے تھے لائے جا رہے ہیں. باقی پی ٹی آئی میں تو سونیا صورتحال اس وقت یہی ہے کہ جس طریقے سے لوگ لائے گئے تھے اسی طرح لوگ واپس لے جا رہے ہیں. دیکھیں, ایک بات جو ہے نا, وہ تنگی صاحب کو میں ضرور کہوں گا کہ یہ سیاسی جماعتوں کا جو رول رہا ہے, دیکھیں 2008 سے 2023 تک یہ تینوں بڑی پارٹیاں جو ہے نا وہ ملک میں حکومت کر چکی ہیں. عوام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ پارٹیوں نے کیا کردار ادا کیا. لوگ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری تینوں بڑی پارٹیاں پارٹ آف دی پرابلم رہی ہیں, پارٹ آف دی سلوشن نے نہیں ہے. اگر کاش یہ پارٹ آف دی سلوشن ہوتی تو آج یہ ہمیں سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا. اپنے اپنا حصے کا سب نے اس میں جس کو کہتے ہیں حصہ ڈالا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جی یہ نئی صف بندی جو ہو رہی ہے, اس کے محرکات کیا ہیں؟ عام طور پہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بظاہر تو الیکشن کا موڈ بن جانا چاہیے, لیکن آپ دیکھ لیں ایک نئی چیز سامنے آئی اسلام آباد سے اطلاعات سنیے. کچھ یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جی جو آپ کہہ لیں کہ ذمہ دار لوگ باتیں کر رہے ہیں, تنگی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو نئی الیکشن ہونا ہے نئی مردم شماری کے مطابق, اور نئی مردم شماری کے مطابق اگر ہوگا تو پھر نئی حلقہ بندیاں بھی کرنی پڑیں گی. اس کے لیے الیکشن کمیشن کو 4 ماہ کی ضرورت ہوگی, لہٰذا یہ اکتوبر سے پہلے نہیں ہوتے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ الیکشن مارچ 2023 تک چلے جائیں. اب دیکھنے والی باتیں ہیں کہ اس میں آج دیکھ لیں فضل الرحمان صاحب کا آپ نے ذکر کیا, بڑا واضح طور پہ تو انہوں نے ذہن بتا دیا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے. ہاں, ایک بات ہے کہ جو اب کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ پٹرول کی پرائسز کم ہوئی ہیں, 1-2 دفعہ ہوئی ہیں. کہا جا رہا ہے کوئی جو سیلریڈ کلاس ہے ان کو ریلیف بھی دیا جائے گا, اور اسی طرح پینشن کو بھی لیا جائے گا, تو شاید یہ ایک شروعات ہو سکتی ہے. یہ بھی سر ایک بات چل رہی ہے کہ شاید بجٹ میں ریلیف دینے کے ایک دم سے آپ چلے جائیں الیکشن میں, اس کے بعد الیکشن تو سونیا الیکشن میں جانا تو پڑے گا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. اس کے لیے ظاہر ہے پی ڈی ایم کو تیاری کرنی پڑے گی, ریلیف دینا پڑے گا, کیونکہ عام آدمی کا رویہ تنگی صاحب یہ ہو گیا, وہ نہیں ہے کہ جی میں کس کے ساتھ ہوں آپ کس کے ساتھ. وہ تو کہتا ہے میری روٹی روٹی. ابھی دیکھنا ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کہتے ہیں کہ جی 50 کروڑ لوگ جو ہے نا وہ غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں, 24 کروڑ لوگوں میں سے. یہ لمحہ فکریہ ہے. کتنے؟ 50 کروڑ ان کا اپنی اسیسمنٹ ہے. 24 کروڑ میں 50 کروڑ جو ہے نا غربت کی سطح سے جو $2 پر ڈے پہ سسٹین کرتے ہیں. 24 کروڑ میں 50 کروڑ کیسے؟ سوری 50 کروڑ نہیں, 50 لاکھ نہیں, 10 کروڑ 10 کروڑ سوری 10 کروڑ 10 کروڑ لوگ. میں کیا کہہ رہا ہوں, 10 کروڑ لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ غربت کی سطح سے نیچے چلیں گے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ کیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ جی ساری سیاسی جماعتیں مل کے بھی کوئی جب تک ایجنڈا نہیں بناتی اور یہ نفرت کی سیاست ختم نہیں کرتی تو یہ عام آدمی کے مسائل تو حل نہیں ہوتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نئی صف بندی میں کون کہاں سٹینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تنگی صاحب, یہ الیکشن کے حوالے سے آج جب سوال ہوا مولانا فضل الرحمان صاحب سے, تو انہوں نے کہا دیکھ لیں آپ نے معیشت کو بچانا ہے یا پھر ہنگاموں کی نظر کرنا ہے ملک کو. بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ماحول بنا ہو, اس سے نکلنے کا واحد حل الیکشن ہے. تو سر اکتوبر میں یا وقت پر الیکشن ہوں گے؟ دیکھیے, ایک تو آپ نے پی ڈی ایم کے سربراہ کی بات کی, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیڈ آف پی ڈی ایم, اور پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے لیکن حکومت کے اتحادی جماعت ہے, اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگتے ہیں, ہم اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں اور لیتے بھی ہیں, اس لیے کہ جب ہم ذمہ داریوں سے بھاگتے تو ہماری اور پی ٹی آئی میں فرق ختم ہو جائے گی. ایک جملہ اجازت دیں, کل ویسے زرداری صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. انہوں نے کہا جی ہمارا الائنس تو ایک عرصے کے ساتھ ہے لیکن یہ ایک الیکٹورل الائنس
میں ہم جاتے ہی نہیں جاتے, ہم اپنی پرائرٹی طے کریں گے. دیکھیے وہ الگ بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اپنا منشور مینیفیسٹو پروگرام عوام کے سامنے رکھیں گے اور ہمیشہ رکھا ہے اور ووٹ مانگے ہے اپنے منشور مینیفیسٹو پہ. لیکن ابھی جب آپ نے الیکشن کی بات کی تو مولانا پل الرحمان صاحب نے اپنی سوچ کے مطابق جواب دیا. اگر آپ نے مجھ سے جو سوال کیا میں اس کا جواب دوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل چاہتی ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے, اور اسمبلی جب اپنی مدت پوری کرے پھر الیکشن ہونا چاہیے, چاہے وہ 60 دن کے ہو یا 90 دن کے ہو. لیکن جب اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرتی تو پھر 60 ڈیز ہے, اور 60 ڈیز میں الیکشن اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں الیکشنوں پہ. نہیں ہوتے تو پھر پیپلز پارٹی سٹینڈ لے گی. دیکھیے ہماری ڈیمانڈ بھی ہے اور ہم سمجھتی بھی ہے کہ وقت پہ الیکشن ہو, اور جو فورتھ ٹائم ٹرانزیکشن ہے ڈیموکریٹک پروسیس کی یہ ہو. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ احتشام صاحب نے کہا کہ 2008 سے 23 تک 3 حکومتیں رہی ہے, کسی پارٹی نے نہیں کیا. دیکھیے احتشام صاحب, میری لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے کتنا لیجسلیشن کیا ہے اپنی حکومت میں. سب سے بڑی لیجسلیشن جو 58(2) ختم کر کے 1973 کنسٹیٹیوشن کو ریسٹور کیا اور ایوان صدر کی طاقت کو پارلیمان منتقل کیا, اور پھر آپ کو 18 امینڈمنٹ کی شکل میں تحفہ دیا. پھر جو وزیر اعظم تھے اسمبلی میں آنے کا ریکارڈ اس نے توڑ دیا. جو 82% لیجسلیشن ہو چکی تھی, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کارنامے تھے, لیکن ایک نعرہ تھا کنسنسس کا کہ آئیے ہم سب مل کے ملک کو اس مشکلات سے نکالے. ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی تھی, لیجسلیشن کی بات کی تھی, اور وہاں پہ اپوزیشن لیڈر کے سٹیٹس کو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ تسلیم کیا تھا, اس لیے کہ وداؤٹ دا سپورٹ آف دا اپوزیشن لیڈر یو کانٹ موو اٹ. تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی سر وہ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں غالباً عمران خان صاحب بار بار, تو پھر پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ آئین اور جمہوریت پر ویسے بھی 2008 میں جب آپ کی پارٹی آئی تھی 2013 تک رہی ہے, اس میں آپ نے دیکھا آتے ہی زرداری صاحب نے آفر کیا پی ایم ایل این کو آ جائیں, اور آپ لوگ 4-5 وزیر ان کے لیے, اور بظاہر یہ لگتا تھا کہ یہ آگے گاڑی چھنے گی اور معاملات مل جل کے بہتر کیے جائیں گے. لیکن تھوڑے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ اختلافات ہونا شروع ہو گیا اور پی ایم ایل این نکل کے چلی گئی تھی. آج بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ کے اہداف دونوں کے ڈیفرنٹ ہیں. جب الیکشن ہوگا تو ظاہر ہے آپ جس انداز سے جائیں گے. ایک سوال کا جواب دیجیے, اب یہ سارا ایفرٹ جو ہو رہا ہے جنوبی پنجاب, مان لیے کہ جنوبی پنجاب میں فیوڈلز ہیں, الیکٹیبلز ہیں, اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کی سے ہیں, سارے لوگ ہیں, احمد محبوب تکڑا آدمی ہے, لوگوں کو لے آئے گا, جو پنجاب کا صدر بھی آپ کا. اب سوال یہی ہے کہ جی کیا 10-12 سیٹیں نکال کے, اور آپ جو سینٹرل پنجاب میں آپ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے, لاہور سے اٹک تک جو ہے نا کوئی صورتحال آپ کی نہیں, تو کیسے پیپلز پارٹی دوبارہ اقتدار میں کیسے آئے گی؟ دیکھیے احتشام صاحب, میں آپ کو 8 مئی کو عمران کہاں تھا, پی ٹی آئی کہاں تھی, اور 10 مئی کو پھر کہاں چلا گیا. تو اس طرح کا نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی اگر جنوبی پنجاب سے لوگ جناب آصف علی زرداری صاحب کی قیادت پہ اعتماد کرتے ہیں اور وہ لوگ آ رہے ہیں, اسی طرح پورے ملک سے آپ کے دیکھ لیں کہ ڈاکٹر حیدر نے پی ٹی آئی سی پیپلز پارٹی کو جوائن کیا, جواد حسین نے اور اگزیسی پیپلز پارٹی کو جوائن کیا, ترکی صاحب نے ثوابی سے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا. تو یہ نہیں ہے کہ صرف جنوبی پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی میں لوگ آ رہے ہیں, باقی پورے ملک سے پیپلز پارٹی کو لوگ جوائن کر رہے ہیں. اور یہ مت سمجھے کہ سینٹرل پنجاب میں جگہ نہیں ہے. اگر آپ کی 8 مئی تک تو 3 یا 4 ایم پی اے بنے, آپ کا ایم این اے تو شاید کوئی بھی نہیں بنا تھا. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, مشکل وقت پارٹیوں پہ آتی ہیں, اور پیپلز پارٹی پہ ایک مشکل وقت تھا, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہماری کچھ غلطیاں تھی, مطلب پیپلز پارٹی کی مشکل وقت گزر گیا ہے. ابھی لوگ آ رہے پیپلز پارٹی میں. آپ کو میں بتا دوں کہ جو 3 امیونیز نے خیبر پختونخوا سے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا. حیدر علی ایک ڈیسنٹ آدمی. یہ ویسے 9 مئی کے واقعات کے بعد آپ نے کہا 8 مئی کو پی ٹی آئی کہاں تھی اور 10 مئی کو کہاں تھی, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈوبتی کشتی کو سہارا نہیں مل گیا 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ڈی ایم کی یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ؟ یا نون کے لیے آپ 9 مئی کو چاہ رہے کو ہو جائے ان کے لیے, تو پھر آپ کی جگہ بنے. یہ نوٹ کر لے کہ ڈیورنگ دا عمران گورنمنٹ, ان کی حکومت میں بھی ڈاکٹر حیدر صاحب نے, جواد حسین نے, میں تیسری کی بات نہیں کرتا ہوں, اسے میں ملا نہیں تھا, لیکن بلیو می کہ وہ پریشان تھے, وہ اس کی پالیسی سے پریشان تھے, عوام کو ریلیف دینے سے پریشان تھے, پاکستان میں جو ڈیموکریٹک پروسیس کو نقصان دینے سے پریشان تھے. ان کی یہ سوچ تھی کہ اے حکومت ختم ہو جائے. اس وقت ہمارے پاس ایک چیز بتائیں تنگی صاحب, اب یہ جو پی ٹی ایم کا اپنا پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ڈیفینیٹلی اس پہ ڈنٹ پڑا ہے. بے شمار لوگ, میں سمجھتا ہوں, دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ جو 9 مئی کو انہوں نے کیا, میرا خیال ہے ایک سپورٹ بیس انہوں نے بہت برے طریقے سے اپنا خالی کیا, لوز کیا انہوں نے.
آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر، کچھ لوگ یہ الیکشن ہوگا تو پتہ چل جائے گا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی اس میں فرق آیا ہے. لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ کس طرح کی قیادت ہے جس نے یہ پاکستان کے ساتھ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، اس حد تک آپ جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ووٹر اس وقت دیکھ رہا ہے پی ٹی آئی کا مجھے کس طرف جانا چاہیے، وہ آپ کی طرف آئے گا، ہاشم ڈوگر کی طرف جائے گا، جہانگیر ترین کی طرف جائے گا، یا نون کی طرف تک شاید نہ جائے، دوسرا کاف کی طرف جائے گا، یا آپ کے خیال میں وہ کہتے ہیں کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے اس کو ووٹ دے گا؟ دیکھیے احتشام صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بالکل میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ عمران کہیں یا اس کے کچھ ساتھی کہیں کہ عمران ووٹ عمران کا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ووٹ عمران کا بالکل نہیں ہے. یہ جو 200+ لوگ چلے گئے ہیں ان کے پاس اپنا 5,000 10,000 15,000 ووٹ ہیں. آپ کر لے تو تقریباً 1.5 کروڑ 1 کروڑ ووٹ بنتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ لوگ آ کے جہانگیر ترین نے جہاز بھر کے ان لوگوں کو لا کے پارٹی بنائی نا، اور ان لوگوں نے الیکشن لڑ کے پھر ان کو حکومت اور پارٹی بنا کے دی. جہانگیر ترین نے تنگی صاحب عمران کو یقین دلایا تھا کہ جب تک الیکٹیبل نہیں لوگے تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو. ابھی وہ لوگ چلے گئے ان سے، تو یہ غلط بات ہے کہ ابھی یہ کہیں کہ ووٹ میرے پاس ہے. ووٹ آپ کے پاس کہاں تھے؟ یہ لوگ آ کے ان لوگوں نے آپ کو ووٹ دلوا دیا. ورنہ آپ اگر تھے، جب آپ اکیلے تھے تو آپ نے بھی تو لوگوں کو ٹکٹ دیا تھا، آپ وہی عمران تھے، آپ کی وہی پالیسی تھی، آپ کے وہاں بیانات تھے، تو پھر کیوں آپ ہار گئے تھے؟ پورے پاکستان میں آئی 1 سیٹ آپ کی جیتی. دوسرا 2011 میں جب پارٹی یہ بنی تھی پرو اسٹیبلشمنٹ کے طور پہ پارٹی چھتری کے نیچے آخری دن تک وہ مان بھی گئے. ہمیشہ کہتے تھے کہ جی میری تو اختیار نہیں تھا، اور پھر ایک سٹیج تھی کہتے تھے کہ جی باجوہ اور میں ایک طرح سوچتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، اور میں یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ میرے نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ نہ دینا میری بہت بڑی غلطی ہے، اپنی غلطی قرار دیتے رہے. دیکھیے سونیا، میں ایک بات آپ کو بتا اور ایک اور بات تنگی صاحب کہتے تھے ٹی ایل پی کو کہتے تھے دیکھو ریاست کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اب کرنے کے بعد کیا حال ہوا ان کا؟ دیکھیے عمران کی وہ سٹیٹمنٹ مجھے ابھی بھی 87 کی اس کی سٹیٹمنٹ مجھے یاد ہے. 87 کی سٹیٹمنٹ کہ میں پالیٹکس میں نہیں آؤں گا، یہ ڈرٹی گیم ہے. یہ بات مجھے ابھی یاد ہے. دوسری بات اس نے کی پرسنل بات ہے، لیکن میں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ سیاست کرتے تو سیاست ظاہری بات ہے کہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے. اس نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، اگر کروں گا پاکستانی سے کروں گا. یہ 2 سٹیٹمنٹ 87 کی ہے، مجھے یاد ہے. ایک کے بعد 2 سے کی نا، ٹھیک ہے نا. نہیں ابھی تو اس نے پتہ نہیں کہ سیتا وائٹ کہاں چلی گئی، ریحام کہاں چلی گئی، جمائمہ گوڈ سمتھ کہاں چلی گئی، ابھی بیچاری پنکی کہاں سے آ گئی. یہ میں بات نہیں کرتا ہوں، لیکن میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں سیاست میں نہیں آؤں گا، یہ ڈرٹی گیم ہے. اور واقعی اس نے سیاست سے ڈرٹی گیم بنا کے 9 مئی کو. ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ پی ڈی ایم کی جماعتیں آپس میں کریں گی؟ کیونکہ ابھی بھی ان کو لگ رہا ہے کہ جی اصل دشمن تو ایک ہی پارٹی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا جواب تفصیل سے لیں گے تنگی صاحب سے، لیکن مختصر بریک کے لیے بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب، بجٹ میں 4 دن باقی رہ گئے. گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہے کہ عوام کو کسی حد تک ریلیف دے سکے، یا پھر یہ سیاستی کھیلنا ہے؟ سونیا دیکھیں، بجٹ کی بات ہو رہی ہے تو ایک بات بڑی واضح طور پہ میرا خیال ہے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. دیکھیں نا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غربت کی نیچی سطح میں رہنے والے تو جو ہیں، جس طرح بھی بات ہو رہی تھی 25 کروڑ میں سے 10 کروڑ نیچے آ گئے. ابھی مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس بھی جو ہے نا تنگی صاحب، ان کو بھی ہیٹ محسوس ہو رہی ہے. میں آج بل دیکھ رہا تھا اپنے گھر کے ہی، یعنی سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ابھی جس کو کہنا چاہیے کہ صحیح معنوں میں گرمی نہیں آئی تو اتنے زیادہ بل آ رہے ہیں. یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے. اب اصل سوال یہ ہے کہ جی یہ جو سب سے بڑا گناہ، سیاسی گناہ آپ لوگوں کا سمجھا جا رہا ہے، وہ یہ ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کا کہ آپ نے ایک پارٹی کے لیڈر کے ساتھ لڑائی لڑی. آپ بڑے سیاسی طور پہ پوائنٹ سکورنگ کریں، لیکن پروسیس میں جو توجہ دینی چاہیے تھی اقتصادیات کو، کارکردگی کو، اس کے بعد جس کو کہنا چاہیے رول آف لاء کو امپروو کرنے کے لیے، وہ نہیں کی گئی. شاید آپ لوگوں کا ایجنڈا یہی تھا کہ اس کو مارجنلائز کریں، اس کو نیچے گرائیں، پھر ہم کام کریں. تو اس ساری صورتحال میں دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے سونیا ان لوگوں کے لیے. کیا کریں گے؟ دیکھیں اب صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام آپ کا 2 ریویو کے بغیر ختم ہو رہا ہے 30 جون کو. نئے پروگرام میں جانے کی بات کر رہے ہیں. فگر آ گئے ہیں $25 بلین اگلے سال کے لیے چاہیے. ٹوٹل $4 بلین ریزرو کے آپ کے پاس پڑے ہیں. ٹیکسٹائل نیچے آ گئی ہے. ریمیٹنسی جو ہے نا وہ 3 بلین کم ہو گئی نا. ایکسپورٹ $4.5 بلین کم ہو گئی ہے. تو یہ ساری صورتحال بڑا واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. لیکن آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی، آپ کا ڈیٹ اور جی ڈی پی برابر ہو گئے. یعنی آج پاکستان کو پورے کو بیچ دیا جائے نا تو تب بھی آپ کا وہ ڈیٹ ختم نہیں ہوتا.
वैसे तो आप देखें सागदार साहब दावा कर रहे हैं कि जी जो लोग कह रहे थे कि जी डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और वो बल्कि वो बड़े नाराज़ हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी $1 ट्रिलियन तो अभी हमारी इकोनॉमी है तो हम उससे बच जाएंगे ओवरऑल। वैसे तो कहा जा रहा है $325 बिलियन की आपकी रहेगी इकोनॉमी, और साथ से कह रहे हैं कि वो सारे मिला के ही होते हैं। असल सवाल जो पूछ रही हैं सोनिया, जो एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है आम आदमी का हवाले से, वो ये है कि जब ये इलेक्शन में जाएंगे, जब भी इलेक्शन होगा, तो मेरा ख्याल है इस वक्त सूरत हाल उस तरफ जा रही है कि मेरा ख्याल है एफिलिएशन से ज़्यादा लोग तवक्कात ये कर रहे होंगे कि जी हमें अब ज़िंदा रहने के लिए जो हमें बेयर मिनिमम खाने पीने के लिए और ज़रूरियात के लिए चाहिए, कौन ठीक करेगा। मेरा ख्याल है वो एक बड़ा अहम सवाल है। और इस रीजन में आप देख ले 48% महंगाई पिछले 2 महीने में, ख़ास तौर पे पिछले महीने हुई। तंगी साहब पूरे रीजन में सबको क्रॉस कर गए। तो आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ जरदारी साहब की मोहब्बत में लोग वोट दे देंगे या नवाज शरीफ की मोहब्बत में या कासिम के अबू की को सामने रख के लोग वोट दे देंगे? इतना आसान नहीं है। लोग सवाल पूछेंगे भी आपने क्या किया था। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिन बहुत मुश्किल होंगे। तो तंगी साहब, आवाम को रिलीफ दिए बगैर तो आपने इलेक्शन में जाना नहीं है, तो क्या है सर आवाम को देने के लिए आपके पास? देखिए कुछ सस्टेनेबल डिसीजंस होते हैं रिलीफ में, और कुछ मुस्तकिल बुनियादों पे आपकी इकोनॉमी के लिए फ़ैसले करने हैं। 29 ये जो जब PDM की हुकूमत बनी, आज तक इस हुकूमत ने सियासी फ़ैसला नहीं किया है, और ये बजट भी सियासी नहीं होगा। अच्छा, सियासी फैसले इसलिए नहीं कि हम ऐसे फैसले करें कि मुल्क तबाह हो, इकोनॉमी तबाह हो, सब कुछ तबाह हो, रियासत के लिए आपका दावा ये है। देखिए ये बिल्कुल मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं कहता हूँ कि इस तमाम पार्टी मिलकर इसने सियासी हुकूमत नहीं चलाई, और न सियासी फैसले की, और न सियासी बजट आएगा। देखिए हम कोशिश ये है कि परमानेंट सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल बजट और सस्टेनेबल रिलीफ है। आपको 3 बातें मैं बता दूं जी। जब पूरी पाकिस्तान को, जुनूबी पंजाब और सिंध को सैलाब ने डबो दिया, 70 अरब रुपए का आपने उन अवाम पे खर्च किया। लोगों ने बहुत कुछ कहा, आपने भी कहा करप्शन, लेकिन अगर हम उनके लिए कुछ काम नहीं करते थे तो आप कहते थे कि भाई काम नहीं करें। अगर उस पर हमने खर्च करना शुरू किया तो आपने कहा इसमें करप्शन हो गई। फिर आते हैं रमजान में, हम नहीं कहते, देखिए अब्बासी कहते, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए उनके अपनी सोच हो सकती है। फिर आप रमज़ान में देख लें, कैजुअल्टीज़ भी हो गई, बदमज़गियाँ भी हो गई, मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन ये तो रिकॉर्ड पे है कि 75 ईयर्स पाकिस्तान में तो कभी किसी का दरवाजे पे दस्तक दे के शनाख्ती कार्ड ले आए ताकि 3 बैग आटा मुफ्त ले जाएं, कभी नहीं सुना था। ये भी हम नहीं किया। वो सर लास्ट 20 डेज में 22 लोगों की अमवात, ऐसा हो जाता है। देखिए 25 करोड़ आवाम को जब आप दे रहे हैं, तो फिर मैं हुकूमत की जिम्मेदारी थी, हुकूमत का काम था या मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं कम से कम एक मुहज़्ज़ब शहरी के तौर पे मैं अपने हक को हासिल करने की कोशिश करते, तो ये नौबत ना होती, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हो गया है। दूसरी बात ये है कि लास्ट 20 डेज में आपको 35 रुपीस पर लीटर आपको डीजल सस्ता किया, और 20 रुपीस को पर लीटर आपने पेट्रोल को नहीं देखिए मेरी बात सुने। ये जब इमरान की हुकूमत खत्म हो रही थी तो क्या जाएंगी तरीन इमरान नहीं कह रही थी 300 पे जाएगा ये, उसकी फुटेज और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड 500 की बात की है। नवाज शरीफ साहब ने कहा $500 तक जाएगा। तो अभी तो 500 की छोड़ दे, अभी तो मैं जहांगीर तरीन की बात करता हूं कि जब उसकी हुकूमत खत्म हो रही थी तो 1 हफ्ते पहले उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड पे है कि उसने कहा था कि 300 लीटर 300 रुपए जाएगा। 2 बड़े मसले होंगे। एक तो ये कि पब्लिक को रिलीफ देने के लिए पैसा कोई नहीं है, खजाना खाली पड़ा हुआ है, बाहर से पैसा हो नहीं रहा। IMF ने पैसा नहीं दिया तो और भी नहीं। 4 सालों में इमरान ने जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को वहां पे इजाफा किया था पेंशन में और सैलरी में, 4 सालों में इंशाल्लाह इस बजट में इतना ही रिलीफ देगा। ये हो जाए तो बड़ी बात है। दूसरा सोनिया, इनके लिए जो बहुत बड़ा मसला बनेगा ना, देखें इस वक्त आपके मुखालफिन इतना खौफनाक और जहरीला और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बाहर, और आपने देखा कि अभी तो स्टेट डिपार्टमेंट ने इस बात को डिनाई किया, कंट्राडिक्ट किया है। इन्होंने कहा कि जी वो तो देखें अमेरिका ने एक ट्रैवल एडवाइजरी, नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है अपने शहरियों के लिए कि पाकिस्तान ना जाए। उन्होंने कहा बकवास है, हमने नहीं किया। देखिए इस तरह का झूठ बोला जा रहा है। आप उनको काउंटर करने के लिए सारा का सारा मवाद जो है ना, आप जिस तरीके से इकट्ठा करके जो ऑन स्लॉट आपका होना चाहिए रियासत और मुल्क को बचाने के हवाले से, उसमें आप लोगों का भी रोल नहीं रहा। आप वैसे तो खुश हैं, आप सारे इकट्ठे हो गए, आप सारे खुश हो गए, गिरा दिया उसको। सुने, ये कह रहे कि मैंने 27 साल सियासत की है,
اس نے 2011 سے سیاست کر کے 2023 پہ اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. سیاست یہ نہیں ہے. سیاست یہ ہے کہ 55 سال سے پارٹیاں چل رہی ہیں, 100 سال سے پارٹیاں چل رہی ہیں, 80 سال سے پارٹیاں چل رہی ہیں. یہ ہے سسٹینیبل پالیٹکس. وقتی طور پہ تو عمران نے جو بھی پروپیگنڈے کرتے ہیں, پیپلز پارٹی نے تو سر بہت برا وقت دیکھا ہے, اس کے بعد آئی بہت ساری پارٹیوں پر پابندی بھی لگی, پھر اب نئے ناموں سے آ گئی, تو اب یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ٹھیک ہے ان کی سیاست اب ختم ہو گئی, آپ کو یہ لگتا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں پہ پابندی لگی تھی, پولیٹیکل پابندیاں تھی, کہ اس نے مطلب کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتا تو میں نے آپ پہ پابندی لگا دی. لیکن اگر جہاں تک عمران اور اس کی پارٹی کا تعلق ہے تو اس نے پاکستان کے ڈگنیٹی پہ وار کیا ہے, اس نے پاکستان کی شہداء کی یادگاروں کو جلا کے راکھ کر دیا ہے, اس نے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا. اس آرمی کو, اس فوج کو, ان شہداء کو جن نے اپنی جانوں کی قربانی دے کے میرے بچوں اور میرے مستقبل محفوظ بنایا تھا, ان کی یادگاروں کو جلا کے رکھ دیا. تو میرے خیال میں اس پہ آپ کو نہ مجھے کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, لیکن احتشام صاحب جو ابھی تنگی صاحب نے بھی بات کی اور آج وزیر اعظم نے بھی اس پر بات کی, انہوں نے کہا کہ عالمی میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلانے کے حوالے سے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے وہ گمراہ کن پروپیگنڈا ہے. اب 9 مئی کے واقعات ہو گئے, پرتشدد واقعات تھے, جتنا کنڈیم کیا جائے, اب ان واقعات کے بعد ان کی توجیہ پیش کرنا آپ کو لگتا ہے یہ درست رویہ ہے؟ سونیا, اس وقت جو اجتماعی سیاسی دانش کی ضرورت ہے نا, وہ معذرت کے ساتھ ملک میں نظر نہیں آ رہی. ان کی پارٹیاں ہوں, جو قاسم کے ابو کی پارٹی ہو, جس کی بھی پارٹی ہے, وہ تو جو تباہی پھیر کے گئے ہیں خود ہی بھگتیں گے اور بھگت رہے ہیں. ہم نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ بے شمار لوگ جو ان کے لیے قاسم کے ابو کی پارٹی ہے, ہمہان کی شوہر کی بھی پارٹی ہے. چلے جس کو مرضی کہیں, یار دیکھیں دونوں کا حق دے دیں نا. سابق شوہر کے. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے تنگی صاحب, صورتحال ڈیمانڈ کرتی ہے کہ سیاسی مکالمہ ہو, بات چیت کے دروازے کھولے جائیں. یہ جو سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں کھولے رکھے ہیں, سیاست میں جو دہشت گرد گروہ کے لیے نہیں کرنی بات, ہم نے اس کی بات کر رہے ہیں. سیاسی آدمی کے لیے, سیاسی پارٹی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. اسٹیبلٹی ورنہ پھر ایسے ہی رہے گی نا. دیکھیں کیوں مطلب کہ ایک عمران کی دہشت گرد سیاست اور تشدد کی سوچ پر ہم مطلب کہ اسٹیبلٹی کو, ہم اکانومی میں اسٹیبلٹی لے آئیں گے. آپ بات پاکستان میں کسی صورت نہیں کرنے, بات چیت دہشت گرد گروہ کی اور دہشت گرد آدمی کے ساتھ مذاکرات پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کریں گے, نہ ہو سکتی. دیکھیں تنگی صاحب, وہ لوگ جو جوک پارٹی چھوڑ کے آ رہے ہیں, جو یہ دیانتداری سے سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی پریس کانفرنس کرائے گی نہیں کرائے گی, لیکن پرائیویٹلی بھی پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم اس پارٹی کو, لیڈر کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے 9 مئی کے بعد. میں سوال یہ کر رہا تھا کہ وہ بھی ایک بہت بڑا گروپ بن کے سامنے آ رہا ہے. میں سوال یہ تھا کہ بھئی کم از کم وہ لوگ جو توبہ کر رہے ہیں, یا کم از کم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کو غلط کہہ رہے ہیں, اور جو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اداروں نے بھی غلطی کی ہیں, سیاسی جماعتوں نے بھی غلطی کی ہیں, لیکن پاکستان کی ریاست اور سالمیت کے ساتھ کھیلنا کی تو کوئی اجازت نہیں دے. وہ لوگ جو آ رہے ہیں, کیا بہتر نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بھی مین دھارے میں لایا جائے؟ جتنی پارٹیاں, جتنے گروپ بن رہے ہیں وہاں سے نکل کے آ رہے ہیں, بیٹھ کے مسئلے کے حل کی طرف جایا جائے. دیکھیں اس وقت تو دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور ورکرز اور عہدیدار جو ذمہ داران ہے, وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کی تیاری کرے, الیکشن کے لیے مطلب کہ کینڈیڈیٹس کی تلاش ہو اور وہ مضبوط کرے. باقی جہاں تک بیٹھنے کا سوال ہے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیکھے ایک دن آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے عمران کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ سیاسی جماعت بن کر سامنے آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ ایک دہشت گرد گروہ کے سربراہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی میں بات کروں گا, اس لیے کہ میں پیپلز پارٹی کا سینیٹر ہوں. میں پیپلز پارٹی اور اپنی مینیفیسٹو منشور اور اپنی لیڈرشپ کی گائیڈ لائن پہ بات کروں گا. اور بلاول نے ایک اور بات بھی کی تھی تنگی صاحب, اس نے عمران خان کو خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو جتنا آپ ظلم کر رہے ہو, میری پارٹی آ گئی تو ہم تم سے بدلہ نہیں لیں گے, لیکن فضل الرحمان آ گیا تو پھر خیر منانا. دیکھیں یہ تو کہا تھا, اور ہم ابھی بھی دیکھیں ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. بہرحال ملک کے لیے ناظرین کہا جا رہا ہے مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید ایشوز پر بھی بات ہوگی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, IMF امداد کے بغیر یہ بجٹ دینا یہ کتنا مشکل ہوگا گورنمنٹ کے لیے, اور پھر بجٹ کے بعد سینیریو کیا ہوگا جب وہ دوبارہ سے جائیں گے IMF پروگرام کے لیے؟ سونیا, جس طریقے سے نئے ٹیکسز لگانے کی بات ہو رہی ہے, جو بجٹ جس بنیاد پہ بیس کر کے بنایا جا رہا ہے وہ 290 روپے
انٹر بینک ریٹ کے اوپر بنایا جا رہا ہے $290 کے حساب سے، تاکہ کچھ عرصے کے بعد جو آپ کو باہر کے معاملات طے کرنے ہیں اور آپ نے جو ڈیٹ پیمنٹ کرنی ہے، جو انٹرسٹ پیمنٹ کرنی ہے، اس حساب سے کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ میں تنگی صاحب کی طرح خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف اس کو کہتے ہیں پلینگ ٹو دا گیرلیز، جناب چھکے مار کے بات نہیں بنے گی۔ ابھی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آپ کا تنگی صاحب سنیں غور سے، چھوڑیں اس کو، آپ 600 ارب روپے کا شارٹ فال ہے ریونیو کا آپ کا۔ اب آپ کا جو ریونیو آپ اوور آل ٹارگٹ بنانے جا رہے ہیں وہ 14 ٹریلین روپیز پہ جا رہے ہیں، یعنی 14,000 ارب کا آپ بنانے جا رہے ہیں بجٹ، اس میں 9.2 ٹریلین یعنی 9,200 ارب روپے کا آپ ریونیو کا بجٹ بنانے جا رہے ہیں۔ کلیکشن پیسے نہیں ہیں، آپ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جو ٹیکس دینے والے ان کو ہی کھینچا جا رہا ہے، نئے ٹیکس پیئر کی تلاش نہیں کی گئی، لوگوں کو اور مشکلات میں پیدا کریں گے۔ پیسہ کدھر سے لائیں گے؟ یہی ڈیفیسٹ فنانسنگ، نوٹ چھاپیں گے، انفلیشن 38%، صورتحال خراب سے خراب ہوگی۔ دیکھیں یہ سیاسی نعرے بازی ختم کریں، سارے کریں، وہ بھی کریں، آپ بھی کریں، اور ایک جگہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے فیصلے کریں، جو کہ بیٹھ کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ بھلے نہ بیٹھیں لیکن ایک ڈائریکشن تو آپ کی صحیح ہو نا۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی اس حکومت کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، یعنی مفتاح اسماعیل ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اکانومی کو چلانے کی کوشش کی کہ وہ فیلئر ہو گیا۔ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی فالٹی اور یہ پالیسیز کی وجہ سے معاملات خرابی کی طرف چلے گئے۔ اب آپ کے پاس فال بیک کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا سوائے اس کے کہ اب وہ پھر لوگ بیٹھے ہیں کہ جی ٹھیک، آدھا بجٹ باہر کے پیسے سے پورا ہوتا ہے، اب آپ کیسے پورا کریں گے؟ ہواؤں میں بات نہیں ہوگی۔ آپ یہ ٹھیک ہے اعلان کر دیں گے، اعلان تو آپ نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ 900 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا، پھر آیا 700 پہ، آدھا بھی خرچ نہیں ہوا۔ تو ابھی اعلان تو آپ کے بڑے بڑے کر دیں گے، عمل اس پر نہیں ہوگا۔ تو یہ اس وقت ہے کہ عمل کس طریقے سے کیا جائے گا۔ یہ وائبل بجٹ، اکنامیکلی وائبل بجٹ بنانے کے لیے ضروری ہے۔ ایک کام جو آپ لوگ نہیں کر رہے، کوئی بھی نہیں کر رہا، وہ یہ ہے کہ اپنے اخراجات کو کم کریں۔ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی اگر انکم نہیں بڑھ رہی تو اخراجات کم کریں۔ ابھی آپ دیکھ لیں رو دنیا کیا کہہ کے 85 لوگوں کی آپ نے بنائی ہے کیبنٹ۔ وہ میں اگلے دن بھی میں نے کہا تھا کہ برطانیہ میں 45 ٹوٹل گاڑیاں ہیں سرکاری، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے 1,70,000 سے بھی زیادہ ہیں۔ ان کا پیٹرول، ان کے خرچے لینا دینا، یہ خرچے کم کریں، اس کے بعد پھر شاید لوگوں کو خیال آئے گا کہ جی کچھ اپنی مدد آپ بھی کرنی چاہیے۔ یہ بڑا اہم بات یہ جب آئے تھے تو وزیر اعظم نے بڑا اناؤنس کیا تھا ساری جماعتوں نے مل کے کہ ہم اخراجات کم کر رہے ہیں، لیکن جازی سائز کی کیبنٹ کم ہوئی نہیں، اپنے اخراجات اب کم نہیں کر رہے، مسلسل بوجھ عوام پر ڈالا جا رہا ہے، اور قربانی بظاہر تو کہتے ہیں ہم دے رہے ہیں بلکہ ایکچوئل تو قربانی عوام دے رہی ہے۔ تنگی صاحب، احتشام صاحب، میں پہلی بات کا جواب دوں گا، لیکن ابھی جو دوسری بات آپ نے کی کہ اخراجات میں بالکل 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ ایز اے حکومتی سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی کی، میں سمجھتا ہوں کہ زبان سے نہیں کہ ہم نے اخراجات کم کیے ہیں، بلکہ عملی طور پہ ہمیں ان تمام چیزوں سے، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ وزراء ہو، چاہے وہ حکومت کی اخراجات ہو، تک کہ عوام کو ریلیف ملے، اور اس لیے کہ عوام اس وقت بہت مشکل میں ہے۔ لیکن جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ مفتاح اسماعیل نے یہ کہا اور شاہد خاقان عباسی نے یہ کہا، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر واقعی اگر ان کی دل میں یہ تڑپ ہے کہ ملک کے عوام کو کچھ ریلیف ملے، اکانومی سٹیبل ہو، تو بجائے یہ ہے کہ آپ پریس کانفرنسز میں، آپ تقاریر میں باتیں کرتے ہیں، آپ ٹاک شوز میں بات کرتے ہیں، تو آپ جا کے اپنے پرائم منسٹر سے بیٹھے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں مفتاح اسماعیل کو کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہیں، لیکن پبلک میں نہ کریں۔ صحیح کہہ رہے ہیں نا، آپ جا کے اپنی پرائم منسٹر سے بیٹھے، فینانس منسٹر ضد انا اور ہٹ دمی کی سیاست ہے، جیسے ہم عمران کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ ایز اے پرائم منسٹر آپ نیچے اترے کنٹینر سے، بیٹھے ان کے ساتھ اور اپنی اکانومی کو مضبوط کریں۔ ابھی بھی ہم ان دونوں صاحبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئیں، بیٹھیں ان کے ساتھ، اور جہاں جہاں گیپس اور ڈیفیشنسیز ہیں آپ کو جو نظر آتی ہے آپ آئیڈینٹیفائی کریں، اس پہ بات کریں۔ اگر آپ ملک کی سیاست چاہتے ہیں، اگر آپ عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، اگر آپ اکانومی کو سٹیبل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ان کی بھی ایک مورل پولیٹیکل رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ لیکن میں اس چیز کو نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ مسلم لیگ نون میں ہیں، آپ ٹاک شوز پہ آ کے آپ کرٹیسزم کرتے ہیں اور آپ ان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ میں پیپلز پارٹی کا سینیٹر ہوں، میرے لیے 3 راستے ہیں۔ نمبر 1 راستہ کہ میری پارٹی کی منشور مینیفیسٹو پروگرام، نمبر 2 میری پارٹی گائیڈ لائن، نمبر 3 کہ اگر میری ذہن میں نہیں سنیں، ابھی تیسری بات تو پوری سنیں، اگر تیسری بات میری یہ ہے کہ اگر میری دل میں
کوئی سجیشن ہے, کوئی بات ہو, تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کنوے کروں, اس لیے کہ میری ذمہ داری بنتی ہے. ویسے احتشام صاحب, تنگی صاحب تو بڑے پرعزم دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ جو معیشت ہے وہ بھی استحکام کی طرف جا رہی ہے, عوام کو ریلیف بھی دے رہے ہیں, لیکن الیکشن میں چلے پبلک ڈیسائیڈ کرنے کی حد تک ریلیف میں نے آپ کو 8 مہینے پہلے کہا تھا کہ عمران ختم اور یہاں اکانومی سٹیبل ہوگی. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اکانومی سٹیبل ہوگی. ختم تو آپ بھی میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اکانومی سٹیبل الیکشن ہوگی. ڈیسائیڈ کریں گے تنگی صاحب, عوام ڈیسائیڈ الیکشن میں عمران کا نام نہیں ہوگا. ہو گیا. بہت بہت شکریہ سینیٹر بہرام صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.